आदाब अर्ज़ है। उर्दू ऑडियो बुक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सादिया हुमा माजिद। कुदरतुल्लाह शहाब के शहाबनामे से आज आप सुनेंगे चमकौर साहब। जम्मू में प्लेग, श्रीनगर में कॉलरा, अब हमारी जाए पनाह चमकौर साहब तजवीज़ हुई। जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन से हम ट्रेन में सवार हुए तो रेल का ये पहला सफ़र मुझे बड़ा अफसानवी महसूस हुआ। रेल छूटते ही मैं खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर बैठ गया और गिरदो पेश के अजीबोगरीब माहौल को देखने लगा। नज़दीक के खंबे बर्क रफ्तारी से पीछे की तरफ भाग रहे थे। दूर के दरख्त बड़े आराम से हमारे साथ साथ आगे की तरफ रवां थे। वस्ती कायनात साकित व जामिद थी। कुछ देर के बाद पहियों की गड़गड़ाहट में ताल और सुर के साथ तबलों की थाप बजने लगी और इंजन की भपा भक छकाछक में भी मौसीकी की बहुत सी धुनें समा गईं। रेल की पटरी में जब कोई मोड़ आता तो ट्रेन रबड़ के सांप की तरह बल खाकर अटकेलियां करती हुई गुजर जाती थी। एक मोड़ पर मैं ट्रेन में लगे हुए डब्बों की तादाद गिन रहा था कि शां शां शूं शूं करके इंजन ने बड़े ज़ोर से धुआं छोड़ा और कोयले का एक ज़रा मेरी आंख में पड़ गया। माआन, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी पलकों के अंदर दिया सिलाई रगड़कर जला दी हो। आंखें मल मल कर मेरा बुरा हाल हो गया और दाईं आंख बोटी की तरह सुर्ख होकर सूज गई। सज़ा के तौर पर मुझे खिड़की वाली सीट से उठाकर कंपार्टमेंट के दरमियान एक महफूज जगह बिठा दिया गया। छोटे बड़े स्टेशन आते थे, ट्रेन रुकती थी, गार्ड सब्ज झंडी हिलाता था, इंजन सीटी बजाता था और गाड़ी फिर रवाना हो जाती थी। प्लेटफार्मों पर बड़ी चहल पहल थी। कुली और मुसाफिर बदहवासी से इधर उधर भागते थे। छाबड़ियों और ख्वांचे वाले भांत भांत की सदाएं लगाते थे। हिंदू पानी, मुसलमान पानी, गरम पूरी, गोश्त रोटी, लेमन बर्फ़। मैं दूर ही दूर बैठा इस रौनक को बसद हसरत व यास देखता रहा और दिल में अज़्म बिल जज़्म कर लिया कि जब कभी मैं अकेला सफ़र करूँगा तो हर बड़े स्टेशन पर उतर के कुछ ना कुछ ज़रूर खाऊँगा। चलती हुई गाड़ी से लपक कर प्लेटफार्म पर उतरा करूँगा और जब ट्रेन फिर हरकत में आ जाएगी तो छलांग लगाकर दोबारा उसमें सवार हुआ करूँगा। गार्ड के रोब-दाब ने भी मेरे दिल पर गहरा असर किया। उसके एक अदना से इशारे के सामने गाड़ी का देव हैकल इंजन बिल्कुल बेबस था। सफ़ेद वर्दी, सफ़ेद टोपी, सुर्ख और सब्ज झंडियाँ, मुंह में विसल। गार्ड की आन बान मुझे खूब भाई और मैंने जम्मू की हरी टॉकीज़ में गेट कीपरी का इरादा तर्क करके रेलवे गार्ड बनना अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन बना लिया। लुधियाना गुजरकर गुरूबे आफ्ताब के बाद दोराहा का छोटा सा स्टेशन आया। यहाँ पर गाड़ी सिर्फ निस्फ मिनट के करीब रुकती थी। हमने जल्दी जल्दी सामान बाहर फेंका और ख़ुद भी कूद कूद कर नीचे उतरे। प्लेटफार्म पर हू का आलम तारी था। न रोशनी, न कुली, न कोई सवारी। हमने अपना अपना सामान उठाया और अंधेरे में टामक टोइये मारते बड़ी मुश्किल से नहर सर हिंद के घाट पर पहुँचे, जो स्टेशन से 3-4 मील के फासले पर था। चमकौर साहिब से होती हुई रोपड़ जाने वाली कश्ती तैयार खड़ी थी। कश्ती मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। मलाहों ने किसी मुसाफिर की फैली हुई टांगें सुकेड़ी, किसी के बाजू भींचे, किसी का बच्चा उठाकर उसकी गोद में डाला और हमें भी ठूंस ठांस कर कश्ती में ऐसे फिट कर दिया जिस तरह बोरी में फालतू आटा दबा दबा कर भरा जाता है। आधी रात के करीब मल्लाहों ने हर मुसाफिर से 2-2 आने चरागी वसूल की। एक धुंधली सी लालटेन जलाकर एक बांस से लटका दी गई और कश्ती ने लंगर उठा दिया। हमारा सफ़र पानी के बहाव के ख़िलाफ़ था, इसलिए एक मोटा सा लंबा सा रस्सा लेकर उसका एक सिरा कश्ती से बांधा हुआ था और दूसरे सिरे पर 2 बैल जुते हुए थे। एक मल्लाह सुमदार लाठी कांधे पर रखे और दूसरे हाथ में सरकंडे की मशल जलाए बैलों को हाँकता हुआ किनारे किनारे चल रहा था। कश्ती को कई जगह रोककर उसके तले में भरा हुआ पानी निकाला गया। बहलोलपुर पहुंचकर बैलों की जोड़ी तब्दील हुई। जब पो फटी तो सुबह की ज़रकार किरणों में नहर के किनारे दूर तक एक तवील कितार नज़र आई, जैसे लोहे और पीतल की गागरों को उलटकर ज़मीन पर रखा हुआ हो। जब नज़दीक पहुंचकर गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये गागरें न थीं, बल्कि सिखों की कितार थी, जो नहर की तरफ पुश्त किए एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर बैठे थे और सर झुकाकर बड़े खुजू व खुशू से बरसरे आम रफ़े हाजत फरमा रहे थे।
جب کشتی ان کے قریب پہنچی تو چند سکھ جوان ہماری طرف منہ کر کے ننگ دھڑنگ کھڑے ہو گئے اور منہ سے بکرے بلا بلا کر بڑے فخر سے اپنے پوشیدہ علم الابدان کی تشریح کرنے لگے۔ کشتی میں سوار عورتوں نے اپنے چہرے دوپٹوں سے ڈھانپ لیے اور مرد کھانس کھانس کر ایک دوسرے سے کھسیانی باتیں کرنے لگے۔ ملاح سب مسلمان تھے۔ ایک نوجوان کو جو تاؤ آیا تو اس نے بھی اپنا تہبند اٹھا کر سکھوں کو ترکی بترکی جواب دینے کا ارادہ کیا، لیکن عمر رسیدہ ملاح نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بٹھا دیا۔ جب کشتی ان کے سامنے سے گزر گئی تو سکھ جوان بھی نہر کی جانب پیٹ کر کے بیٹھ گئے اور ازہر نو فطرت سے ہم کلامی میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کے قریب کشتی چمکور صاحب پہنچ گئی۔ دادی اماں نے ہمیں خوش آمدید کہا، اپنے پلو سے کھول کر کچھ لڈو کھانے کو دیے۔ ان کی عمر کوئی 104 برس کے قریب تھی۔ دانت مضبوط تھے، نظر تیز تھی اور چلنے میں وہ ہم سے بھی زیادہ سبک رفتار تھیں۔ دادی اماں کے قدیمی ملازم کرم بخش نے ہمارا سامان اٹھایا۔ وہ بھی 70 برس سے اوپر تھا۔ چھدری داڑھی کے بال ایسے موٹے موٹے تھے جیسے چہرے سے رسیاں لٹک رہی ہوں۔ سامان کے بوجھ تلے بھی اسے پسینہ تک نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دیسی جوتے لوہے کے کھرپے کی طرح سخت تھے۔ اس نے جوتے کھول کر میرے حوالے کر دیے اور آگ کی طرح تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں یوں خراما خراما چلنے لگا جیسے سرسبز گھاس پر چہل قدمی کر رہا ہو۔ کرم بخش کے پاؤں کا تلا نری کے جوتے کے تلے سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط تھا۔ وہ کھجور اور کیکر کے بکھرے ہوئے کانٹوں پر بے تکلف برہنہ پا چلتا پھرتا رہتا تھا۔ شدید سردیوں کے زمانے میں اکثر اس کے پاؤں کی ایڑیوں کی جلد خشک ہو کر پھٹ جایا کرتی تھی۔ کرم بخش فوراً گاؤں کے موچی کے پاس جاتا تھا اور جس طرح پھٹے ہوئے جوتوں کو گانٹھا جاتا ہے، عین اسی طرح اپنی ایڑیوں کی جلد میں بھی خوشی خوشی ٹانکے لگوا کر آیا کرتا تھا۔ چمکور صاحب میں بہت سے گرودوارے اور ایک خانقاہ تھی۔ گرودواروں میں سب سے اونچا درجہ کلگی والے بادشاہ گرو کے گرودوارے کا تھا۔ سکھوں کی روایت کے مطابق پنجاب کے ایک مسلمان صوبے دار نے گرو کے 2 کمسن صاحبزادوں کو اس گرودوارے کی ایک دیوار میں زندہ چنوا دیا تھا۔ صاحبزادوں کے نام بابا اجیت سنگھ اور جھجار ہری تھے۔ اب انہی کے نام پر اس گرودوارے کے ساتھ بابا اجیت سنگھ جھجار ہری خالصہ ہائی اسکول بھی قائم تھا۔ دوسرے گرودوارے کا نام دمدمہ صاحب تھا۔ یہاں پر کسی گرو صاحب نے طبل بجایا تھا۔ ایک مقدس مقام کا نام مسواک صاحب تھا۔ یہاں پر ایک گرو صاحب نے اپنے دندان مبارک پر مسواک فرمائی تھی۔ ایک اور پاکیزہ جگہ جھاڑ صاحب کہلاتی تھی۔ یہاں پر کسی گرو صاحب نے غالباً کچھ اور کیا ہوگا۔ چمکور صاحب کی اکلوتی خانقاہ بابا صاحبہ تھی۔ بابا صاحبہ دراصل بابا شہاب الدین کا عرف عام تھا۔ وہ اپنے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ مانے جاتے تھے۔ زہد و عبادت کے علاوہ بابا شہاب الدین اپنے علاقے کے قاضی بھی تھے اور کسب معاش کے لیے نیل کا کاروبار کرتے تھے۔ بابا صاحب کے صحن میں نیل کے بھرے ہوئے مٹکوں کی قطاریں پڑی رہتی تھیں۔ ایک روز آدھی رات گئے سکھوں کے گرو اچانک بابا صاحب کے احاطے میں آ گئے۔ گرو صاحب عالم روپوشی میں جان بچاتے پھر رہے تھے، کیونکہ ان کے تعاقب میں سرہند کا حاکم فوج کی ایک بھاری جمعیت لے کر نکلا تھا۔ گرو صاحب نے کہا، بابا جی، اگر میں اس جلتی ہوئی بھٹی میں کود جاؤں تو شاید میری روحانیت مجھے آگ کے ضرر سے بچا لے، لیکن سرہند کے مغل حاکم سے بچنے کے لیے انسانی وسیلہ درکار ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی وسیلہ ہو تو بتاؤ۔ بابا صاحب نے جواب دیا، گرو جی مہاراج، وسیلہ روحانی ہو یا انسانی، خدا کے حکم کے بغیر میسر نہیں آتا۔ آپ اللہ کا نام لے کر نیل کے اس مٹکے میں بیٹھ جائیں، شاید اللہ اسی میں بہتری کرے۔ گرو صاحب گاڑے گاڑے نیل سے بھرے ہوئے ایک مٹکے میں بیٹھ گئے۔ بابا صاحب نے مٹکے کا منہ کپڑے کی جالی سے ڈھانپ دیا۔ سرہند کے حاکم نے اپنی فوج کی مدد سے چمکور صاحب کا کونا کونا چھان مارا، گرودواروں کے گرنتھیوں اور نہنگ اکالیوں کو زمین پر لٹا لٹا کر خوب پٹوایا، بہت سے گھروں کی تلاشی لی، گنے کے کھیتوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا۔ کچھ سپاہی سلام کرنے کے بہانے بابا شہاب الدین کے ہاں بھی آئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بابا صاحب کے گھر کا جائزہ بھی لیا اور مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ راتوں رات مغل فوج اپنی مہم پر آگے بڑھ گئی۔ صبح سویرے بابا صاحب نے گرو صاحب کو نیل کے مٹکے سے باہر نکالا اور لباس تبدیل کرنے کے لیے
انہیں نئے کپڑوں کا جوڑا پیش کیا۔ گرو صاحب نے کہا، بابا جی اب میں کبھی سفید کپڑے نہ پہنوں گا، آج سے نیلا رنگ میرے پنتھ کا رنگ مقرر ہوا۔ گرو صاحب بابا شہاب الدین کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے۔ چند روز بعد چمکور کے گرودواروں کے گرنتھی ایک وفد کی صورت میں بابا صاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے بڑے ادب نیاز سے بابا صاحب کی خدمت میں ریشم کی ایک تھیلی پیش کی۔ اس تھیلی میں گرو صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک فرمان تھا، جس میں سارے سکھ پنتھ کی طرف سے بابا شہاب الدین کو اپنا محسن مانا ہوا تھا، اور اس احسان کے بدلے گرودواروں کی کچھ زمین بھی دائمی طور پر بابا شہاب الدین اور ان کی اولاد کے حق میں وقف کر دینے کی پیشکش تھی۔ بابا صاحب نے اس فرمان کی پشت پر گرمکھی زبان میں ایک تحریر لکھ دی، جس کا مفہوم یہ تھا، اگر یہ موقع گرو صاحب کے ساتھ جہاد کا ہوتا تو بخدا شہاب الدین خود اپنے ہاتھ سے ان کا سر قلم کر دیتا، لیکن یہ جنگ حاکم اور محکوم کا سیاسی تنازع ہے۔ گرو صاحب کے ساتھ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، فقط اپنا اخلاقی فرض ادا کیا ہے۔ اس کی اجرت میرے لیے حلال نہیں۔ زمین کی پیشکش کو میں اپنی آل اولاد پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ البتہ میری خواہش ہے کہ چمکور کی حدود میں سور کا گوشت لانا بند ہو جائے۔ اگر سکھ قوم یہ درخواست مان لے تو یہ اس کی عین عنایت ہوگی۔ سکھوں نے برضا و رغبت اس شرط کو قبول کیا، اور اس وقت سے چمکور میں سور کے گوشت کی سختی سے ممانعت ہو گئی۔ چند سال بعد جب بابا صاحب کی وفات ہوئی تو دور دور سے ہزاروں ہندو، سکھ اور مسلمان ان کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ عقیدت مندوں نے اپنے ہاتھ سے بابا صاحب کا مقبرہ تعمیر کیا۔ مقبرہ ایک سادہ سی چار دیواری پر مشتمل تھا۔ بابا صاحب کی وصیت کے مطابق اس پر چھت نہ ڈالی گئی۔ بابا صاحب کی زندگی میں ہی یہ رسم چل نکلی تھی کہ گاؤں میں آنے یا گاؤں سے جانے والی ہر بارات ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتی تھی۔ بابا صاحب کچے چاولوں میں شکر ملا کر ایک ایک مٹھی براتیوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ہندو، سکھ، مسلمان سب اس تبرک کو دلہا دلہن کے لیے نیک فال سمجھتے تھے۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد اس رسم میں اور بھی شدت آ گئی۔ اب ہر بارات بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوتی۔ باراتی لوگ کچے چاولوں میں شکر ملا کر مزار پر پھینکتے اور پھر ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ براتیوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ چاولوں کے جو دانے مزار پر پڑے رہ جاتے، ان کو چگنے کے لیے بہت سے کبوتر عام طور پر وہاں جمع رہتے تھے۔ بابا صاحب کے ساتھ کبوتروں کی عقیدت مندی کے متعلق طرح طرح کے قصے بن گئے، اور رفتہ رفتہ کبوتروں کو اتنا تقدس حاصل ہو گیا کہ چمکور صاحب کی حدود میں ان کا شکار حرام شمار ہونے لگا۔ جس مقام پر بابا شہاب الدین کا مزار واقع تھا، اس سے کچھ فاصلے پر ایک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا۔ اس میدان کو پانڈوانہ کہتے تھے۔ چمکور کے خوش فہم بڑے بوڑھوں کو اس بات کا یقین تھا کہ کورو پانڈو کی مہابھارتی لڑائی اسی میدان میں ہوئی تھی۔ ذرا سا کریدنے پر اس میدان سے طرح طرح کے پرانے سکے اور جنگی ہتھیار مل جاتے تھے۔ یوں بھی تیز بارش کے بعد جگہ جگہ انسانی ڈھانچوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں باہر نکل آتی تھیں۔ اگر ہوا تیز ہو تو ان ہڈیوں کی رگڑ سے جا بجا چراغ سے جل اٹھتے تھے۔ برسات کی اندھیری راتوں میں یہ روشنیاں خاص طور پر مافوق الفطرت سماں باندھ دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ مشہور ہونے لگا کہ یہ روحانی دیے بھی بابا صاحب کی کرامت سے روشن ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی رات کے وقت پانڈوانہ کے میدان میں بابا صاحب کی یہ کرامت جگمگاتی تو گاؤں کی بڑی بوڑھیاں سر ڈھانپ کر کوٹھوں پر چڑھ جاتی اور دامن پھیلا پھیلا کر بابا صاحب سے برکت کی دعائیں مانگنے لگتی۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد ان کے اکلوتے فرزند بھولے میاں نے نیل کا کاروبار سنبھالا۔ بھولے میاں کا اصلی نام قاسم علی تھا۔ وہ محض دیندار تھے، دنیا داری سے قطعی بیگانہ تھے، سیدھی سادی صبر شکر کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے بھی اسی ڈگر پر ثابت قدم رہے، لیکن چوتھی پشت میں جا کر چودھری مہتاب دین نے ایک نیا رنگ پکڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے گرودواروں کے گرنتھیوں سے مل کر زمین کی پیشکش پر حق جمانے کی کوشش کی۔ یہاں سے ناکام ہو کر انہوں نے نیل کا ایک پرانا مٹکا لے کر اسے پھولوں سے خوب سجایا۔ گھر کے صحن میں ایک زرکار شامیانہ تان کر اس کے نیچے ایک خوبصورت تخت بچھایا۔ اس تخت پر ریشمی تکیوں اور گدوں کے درمیان اس مٹکے کو جما کے رکھ دیا۔ دو خوش پوش نہنگ اکالی
ملازم رکھے جو مورچھل پنکھے اٹھائے ہر وقت حاضر رہتے تھے اور بڑے ادب سے مٹکے پر آہستہ آہستہ پنکھا ہلاتے رہتے تھے۔ چودھری مہتاب دین نے چار دانگ عالم میں یہ چرچا کر دیا کہ یہی وہ مقدس مٹکا ہے جس میں بابا شہاب الدین نے گرو صاحب کو چھپا کے رکھا تھا۔ پہلے اکا دکا سکھ مٹکے کی زیارت کے لیے آئے، پھر عقیدت مند دیویاں چڑھاوے کے پھول، حلوہ، مٹھائیاں اور پھل لا کر درشن کرنے لگیں۔ چند مہینوں کے بعد جب سنگھ سبھا کے موقع پر چمکور میں سکھوں کا سالانہ اجتماع ہوا تو ہزاروں زائرین نے مٹکے کو تعظیم دی۔ چودھری مہتاب دین نے تعظیم دینے کا عملی طریقہ یہ رائج کر رکھا تھا کہ عقیدت مند پہلے ہاتھ جوڑ کر مٹکے کو نمسکار کرتے تھے، پھر گھٹنوں کے بل جھک کر اسے بصد ادب و احترام چھوتے تھے اور آخر میں چاندی کے روپوں یا سونے کی مہروں کا نذرانہ مٹکے میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی سنگھ سبھا پر 1,500-2,000 روپے جمع ہوئے، دوسری پر 5,000-6,000 اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے آخر ایسا وقت بھی آیا کہ سنگھ سبھا کے روز مٹکا بار بار بھرتا تھا اور بار بار خالی ہوتا تھا۔ 5-7 برس میں چودھری مہتاب دین ایک معمولی نیل فروش سے ترقی کر کے لکھ پتی رئیس بن گئے۔ چمکور کے ارد گرد انہوں نے سینکڑوں ایکڑ اراضی خرید لی اور بابا شہاب الدین کے کچے مکان کو مسمار کر کے ایک عالیشان حویلی تعمیر کروا لی، جس کے چوبارے کی چھت بلندی میں آس پاس کے گرودواروں کے کلش کا مقابلہ کرتی تھی۔ گرنتھیوں کو یہ گستاخی ناگوار گزری، یوں بھی کچھ عرصے سے جملہ گرنتھی چودھری مہتاب دین سے خار کھائے بیٹھے تھے۔ مٹکے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے گرودواروں کی آمدنی پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا اور چودھری مہتاب دین کی روز افزوں عمارت میں گرنتھیوں کو اپنے حقوق کا خون نظر آ رہا تھا۔ ادھر سکھوں میں صلاح مشورے شروع ہوئے کہ چودھری مہتاب دین کے چوبارے کی بلندی گرودواروں کے کلش سے بہرحال کمتر ہونی چاہیے۔ ادھر چودھری صاحب نے نہلے پر دہلا مارا اور اس سازش کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے انہوں نے اپنے چوبارے کی چھت پر سکھ پنتھ کے بے شمار جھنڈے گاڑ دیے، اندر وہی زرکار شامیانہ تان کر تخت پوش بچھایا اور تخت پوش پر ریشمی گدوں اور گدیلوں کے درمیان نیل کا خالی مٹکا جما کے رکھ دیا۔ اب یہ کمرہ چوبارہ مٹکا صاحب کہلانے لگا اور سکھوں میں دور دور تک شہرت ہو گئی کہ واہ بھائی واہ، چودھری مہتاب دین نے بھی کمال کر دیا، اپنے خرچ پر مٹکا صاحب کے لیے ایسا بلند و بالا چوبارہ بنایا ہے کہ چمکور کے گردواروں کو بھی مات کر دیا۔ ہر سنگھ سبھا کے بعد چودھری مہتاب دین سونے چاندی کے سکوں کو گلا کر سلاخوں میں ڈھال لیتے تھے اور ان سلاخوں کو تانبے کی گاگروں میں بھر کر اپنی حویلی کی اندرونی دیواروں میں خفیہ طور پر گاڑ دیتے تھے۔ اس خزانے کی حفاظت کے لیے چودھری صاحب نے ایک نرالی ترکیب نکالی۔ انہوں نے 8-10 قاری اور حافظ جمع کر کے ملازم رکھ لیے۔ اندر کے کمرے میں ہر قاری باری باری 2-2 3-3 گھنٹے بابا شہاب الدین کے لیے قرآن خوانی کرتا تھا۔ 1-2 نوکر ان کی خدمت پر ہمہ وقت مامور رہتے تھے۔ چنانچہ اندرونی کمروں میں 24 گھنٹے چراغ جلتا تھا اور قرآن خوانی ہوتی تھی۔ ایک پنتھ 2 کاج، ہم خرماؤ ہم ثواب۔ بابا شہاب الدین کی روح کو ایصال ثواب بھی ہوتا رہتا تھا اور چودھری مہتاب دین کے گڑے ہوئے خزانے کی حفاظت بھی بعنوان شائستہ ہوتی رہتی تھی۔ دن رات قرآن خوانی کی خبر پھیلی تو لوگوں نے فرتے حیرت و مسرت سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ واہ بھائی واہ، چودھری مہتاب دین کی کیا بات ہے، بابا صاحب کی روح پاک کے لیے دن رات چراغ جلاتا اور قرآن شریف پڑھواتا ہے۔ چودھری صاحب نے بھی اپنی سعادت مندی کا مزید ثبوت دینے کے لیے بابا شہاب الدین کے مزار کی مرمت پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا، قبر کا تعویذ بیش بہا سنگ مرمر کا بنوایا اور فرش اور دیواروں پر بے شمار چھوٹے چھوٹے خوشنما شیشے چڑھوا دیے۔ اب مزار پر ایک چراغ جلتا تھا، فرش اور دیواروں پر اس کے سینکڑوں عکس جگمگا اٹھتے تھے۔ عقیدت مند سرشار ہو کر جھومتے تھے اور چودھری مہتاب دین کی امارت اور سخاوت کے گن گاتے تھے۔ دین کی طرف سے بے نیاز ہو کر اب چودھری مہتاب دین نے اپنی دولت کا رخ دنیا کی طرف بھی موڑنا شروع کیا۔ حویلی کے بڑے احاطے میں صبح و شام دربار لگا کر بیٹھنے لگے۔ سرخ بانات پر سنہری گوٹ کا شامیانہ لگتا تھا۔ نقرئی پایوں والی زرکار مسند پر چودھری صاحب خود بیٹھتے تھے۔ پیچھے 8-10 چوبدار شامدار عصا لیے مستعد کھڑے رہتے تھے۔
دائیں بائیں خوش پوشاک خادم دست بستہ حاضر رہتے تھے۔ سامنے درباریوں کی نشستیں تھیں۔ درباریوں میں کل آغوزیے، ملاؤں، شراد کھانے والے پنڈتوں اور بھنگ کے رسیا نہنگ اکالیوں کی اکثریت تھی۔ ان لوگوں کو اپنے دربار سے وابستہ رکھنے کے لیے ماہتاب دین طرح طرح کے پاپڑ بیلتے تھے۔ مولویوں کے لیے 2 وقت پلاؤ، گوشت اور مرغ پکتے تھے۔ پنڈتوں کے لیے پوری کچوری، حلوے اور کھیر کا دور چلتا تھا۔ نہنگ اکالیوں کے لیے بڑے بڑے کنڈوں میں بھنگ بھگوئی جاتی تھی اور بالٹیاں بھر بھر کے تقسیم ہوتی تھی۔ یوں بھی گرد و نواح کے اٹھائی گیرے، رسا گیر اور نامی گرامی چور اچکے وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے رہتے تھے اور چودھری ماہتاب دین کے ساتھ ذاتی رابطہ قائم رکھتے تھے۔ اپنی نوابی کا مکمل ٹھاٹھ جمانے کے لیے چودھری صاحب نے 6 فٹ کے 50 تنومند گھڑ سواروں کا دستہ بھرتی کیا اور اپنی سواری کے لیے ایک بوڑھا سا ہاتھی بھی کہیں سے خرید لائے۔ اس ہاتھی پر چاندی کا ہودہ لگا کے چمکور کی گلی کوچوں میں ہوا خوری کے لیے نکلا کرتے تھے۔ مضافات میں اپنی زمینداری کا دورہ کرنے کے لیے وہ اور ان کا عملہ رتھوں پر سوار ہوتا تھا۔ ان رتھوں کے لیے انہوں نے ہریانے کے چاق و چوبند بیلوں کی خوبصورت جوڑیاں پال رکھی تھیں۔ جب بیل رتھوں میں جتتے تھے تو ان پر زربفت کے جھول ڈالے جاتے تھے۔ گلے میں چاندی کی ننھی ننھی گھنٹیاں لٹکتی تھیں اور سینگوں پر سونے کے خول چڑھائے جاتے تھے۔ اپنے بیلوں سے چودھری ماہتاب دین کو خاص الفت تھی۔ ہر صبح وہ ان کا چارہ اپنے سامنے ڈلواتے تھے۔ دن میں کئی بار ان پر پھریرا ہوتا تھا اور ہر جمعرات کو خالص گھی اور شکر میں مکئی کی روٹی کی چوری کوٹ کر انہیں کھلائی جاتی تھی۔ رتھ کھینچنے کے بعد بیلوں کو پانی میں گلاب کا عرق ملا کر پلایا جاتا تھا۔ جوں جوں دولت کی ریل پیل بڑھتی گئی، چودھری ماہتاب دین کی دلچسپیاں بھی گھوڑوں، بیلوں اور ہاتھیوں کی دنیا سے نکل کر اپنی جولانیوں کے لیے نئے نئے میدان مارنے لگیں۔ طبیعت میں اقتدار کی ہوس اور دماغ پر عمارت کا بھوت سوار تھا۔ ان کی سب سے عزیز خواہش تھی کہ 4 دانگ عالم میں ان کے نام کا ڈنکا بجے۔ جس طرف وہ گزر جائیں لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہیں، یہ چودھری ماہتاب دین کی سواری جا رہی ہے۔ چوبارہ مٹکا صاحب کے مالک، راجوں کے یارے غار، مہاراجوں کی ناک کے بال۔ چودھری ماہتاب دین جن کے جاہو جلال اور تجھ کو احتشام کے سامنے سارے ماجھے میں کسی اور کا چراغ نہیں جل سکتا۔ لیلائے آرزو کے اس جنون میں چودھری صاحب نے سب سے پہلے روپڑ کے راجہ بھوپ سنگھ کو بڑی خوشامد سے چمکور صاحب تشریف لانے کی دعوت دی۔ بھوپ سنگھ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے روپڑ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تھا۔ دریائے ستلج کے کنارے اس چھوٹے سے شہر کی اہمیت ابتدا میں صرف اتنی تھی کہ یہاں سے پٹیالہ، جنید اور نابھا کے راجواڑوں پر نظر احتساب رکھنا آسان تھا۔ رفتہ رفتہ انگریزوں کا دامِ اقتدار پھیلتا پھیلتا دریائے ستلج تک پہنچ گیا اور انگریزوں اور سکھوں کے درمیان ایک سرحدی شہر کی حیثیت سے اب روپڑ کو بڑا اہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا۔ انگریزوں کے خلاف رنجیت سنگھ کے ساتھ اور رنجیت سنگھ کے خلاف انگریزوں کے ساتھ اس نے ساز باز کا کچھ ایسا جال بنا کہ دونوں بھوپ سنگھ کو اپنا جگری دوست ماننے لگے اور سازشوں کے اس الجھاؤ میں بھوپ سنگھ رفتہ رفتہ روپڑ کا خود مختار حکمران سا ہو گیا۔ لاہور کا دربار اور انگریزوں کے ایجنٹ راجہ بھوپ سنگھ کو منہ مانگی رقمیں بھیجتے رہتے تھے، جنہیں وہ شراب، کباب اور عورت پر بے دریغ خرچ کر ڈالتا تھا۔ اگر کبھی یہ رقمیں وصول ہونے میں تاخیر ہو جاتی تو بھوپ سنگھ کے سپاہی روپڑ کے گرد و نواح میں نکل جاتے تھے اور دن دہاڑے ڈاکے ڈال کے سونا چاندی اور غلہ کے علاوہ گائے، بھینسوں، گھوڑوں اور جوان عورتوں کو بھی ایک ہی لاٹھی سے ہانک لاتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ عرصے سے چودھری ماہتاب دین کی دن دگنی اور رات چوگنی عمارت کے چرچے سن رہا تھا۔ اسے وہ طلسماتی مٹکا دیکھنے کا بھی شوق تھا جو سال میں کئی بار دولت کے انبار اگلتا تھا۔ اس کے علاوہ چمکور صاحب کے مقدس گرودواروں کی زیارت بھی ایک بہانہ تھی۔ چنانچہ جب بھوپ سنگھ کو چودھری ماہتاب دین کا دعوت نامہ ملا تو اس نے بسر و چشم قبول کیا۔ یہ خبر سن کر چودھری صاحب کا سر وفور مسرت سے چکرانے لگا اور انہوں نے فوراً بابا شہاب الدین کے مزار پر حاضر ہو کر 2 نفل شکرانہ ادا کیے۔ راجہ بھوپ سنگھ کی خاطر تواضع اور استقبال کے لیے چودھری ماہتاب دین نے جس پیمانے پر انتظامات شروع کیے وہ اپنی مثال آپ تھے۔
سارے گاؤں کے در و دیوار پر چودھری صاحب نے اپنی جیب سے سفیدی پھروائی، گلی کوچوں میں ہلوان بچھایا، بچوں کو نیلے اور سبز ریشم کی وردیاں سلوا کے دیں۔ وہ رنگ برنگی جھنڈیاں لے کر صبح و شام جلوس نکالتے تھے اور نعرے لگانے کی مشق کرتے تھے۔ ہر مشق کے بعد انہیں دودھ جلیبی اور موتی چور کے لڈو بانٹے جاتے تھے۔ پانڈوانا کے میدان میں راجہ بھوپ سنگھ کے سواروں اور سپاہیوں کے لیے خیموں اور شامیانوں کی قطاریں ایستادہ ہو گئیں، جن میں سینکڑوں مشعلوں، شمعوں اور فانوسوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گرد بٹھانے کے لیے بیسیوں سکے صبح شام چاروں طرف چھڑکاؤ کرتے تھے۔ چھڑکاؤ کے پانی میں ارکے گلاب کی بوتلیں بڑی فیاضی سے ملائی جاتی تھیں۔ چودھری مہتاب دین کی حویلی کے مردانے میں راجہ بھوپ سنگھ کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ مہمان خانے کی دیواروں پر ابرک ڈال کر سفیدی کروائی گئی تھی۔ دروازوں پر زرعی اور کم خواب کے پردے لٹکائے گئے تھے اور فضا کو ہر لحظہ معطر رکھنے کے لیے کئی ملازم عطر کی پچکاریاں اٹھائے مستعد کھڑے رہتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ کو چمکور صاحب میں صرف ایک دن اور ایک رات قیام کرنا تھا۔ ان کی آمد سے ایک ہفتہ قبل راجہ صاحب کے کچھ افسر انتظامات کا جائزہ لینے تشریف لائے۔ انہوں نے تقریباً ہر چیز میں کچھ نہ کچھ مین میخ نکالی اور راجہ صاحب کے قیام کو آرام دہ بنانے کے لیے چودھری مہتاب دین کو بہت سے مفید مشوروں سے نوازا۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ راجہ بھوپ سنگھ کے لیے اعلیٰ درجے کی شراب کثیر مقدار میں موجود ہو۔ شراب کے ساتھ کباب بھی لازمی ہیں، لیکن گوشت حلال نہ ہو، خالص جھٹکا ہو۔ شراب اور کباب کے بعد راجہ صاحب صرف سور کا گوشت نوش فرماتے ہیں۔ سور جوان اور فربا ہوں اور کھانے کے بعد اعلیٰ درجے کے ناچ گانے کی محفل برپا ہو تو چودھری صاحب کے ذوق میزبانی پر راجہ صاحب کی خوشنودی کی مہر ثبت ہونا امر یقینی ہے۔ یہ ہدایات سن کر چودھری مہتاب دین ایک لحظے کے لیے سکتے میں آ گئے۔ ان کی رگوں میں بابا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خون کا جو حصہ تھا، اس نے دم بھر کے لیے جوش مارا، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ سونے چاندی سے بھری ہوئی گاگروں کا خوشائن تصور خون کے جوش پر غالب آ گیا اور جاہ و جلال کی شہرت نے موروثی توہمات کے تانے بانے ادھیڑ کر پھینک دیے۔ چودھری صاحب نے اپنا خاص رتھ 2 خوش سلیقہ مصاحبوں کے ساتھ امبالہ کی طرف بگایا تاکہ وہ یکتائے روزگار موسیقار جھمکا جان اور جگادھری کی مشہور عالم رقاصہ ترنجن بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ لوا لائیں۔ دونوں کے ساتھ 3-3 ہزار روپیہ نقد، ایک جڑاؤ گلوبند اور 2 شاہانہ جوڑوں پر معاملہ طے ہوا اور پانڈوانا کے میدان میں ان کے طائفوں کے لیے کئی ایک اور خیمے بھی نصب ہو گئے۔ شراب کے لیے چودھری صاحب نے اپنے گماشتے لدھیانہ روانہ کیے۔ وہاں پر انگریزوں کا پولیٹیکل ایجنٹ کرنل ویڈ تھا۔ وہ ریشہ دوانیوں کے علاوہ در پردہ انگریزی شراب کا بیوپار بھی کیا کرتا تھا۔ چودھری مہتاب دین کے آدمی اس سے منہ مانگی قیمت پر اعلیٰ درجے کی ولایتی شراب کی 3-4 پیٹیاں خرید لائے۔ فربا اور جوان سور فراہم کرنے کے لیے چودھری صاحب کو البتہ قدرے دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے وہ گرودواروں کے گرنتھیوں کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے منہ مانگے داموں پر چند ایک اچھے سور منگوا دیں، لیکن سکھ گرنتھیوں اور پاٹھیوں نے واہے گرو کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ہم بابا شہاب الدین کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہر چند چودھری مہتاب دین نے انہیں یقین دلایا کہ عہد نامے کی شکست و ریخت کا وبال خود ان کی اپنی گردن پر ہوگا، لیکن گرودوارہ دمدمہ صاحب کے بوڑھے گرنتھی گیانی کھڑک سنگھ نے انہیں سختی سے ڈانٹ دیا۔ چودھری مہتاب دین، تم اپنے آپ کو کس کھیت کی مولی سمجھتے ہو؟ آج مرے کل دوسرا دن، کسی کو تمہارا نام بھی یاد نہ رہے گا، لیکن بابا شہاب الدین کا دربار اور سکھ دھرم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کے معاہدے کو ہاتھ لگانے والے ہم تم کون؟ چودھری صاحب کا بس چلتا تو وہیں کھڑے کھڑے گیانی کھڑک سنگھ کا منہ نوچ لیتے، لیکن راجہ بھوپ سنگھ کی آمد کے موقع پر سکھوں سے لڑائی جھگڑا مول لینا کرینِ مصلحت نہ تھا۔ چنانچہ چودھری مہتاب دین خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے اور دل ہی دل میں کڑتے اور جملہ سکھ پنتھ کو گالیاں دیتے واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کوئی درجن بھر چماروں کو جمع کیا اور انہیں توڑے دار بندوقوں اور تیز دھار بلموں سے مسلح کر کے بیلے کے جنگلوں میں بھیج دیا کہ وہ تن و من اور جواں سال سوروں کا شکار کر لائیں۔
خدا خدا کر کے آخر وہ روز سعید بھی آ پہنچا، جس کے انتظار میں چودھری ماہتاب دین بے قراری سے گھڑیاں گن رہے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ اپنے جنگی رتھ پر سوار چمکور صاحب تشریف لائے۔ ان کے جلوہ میں ہاتھیوں، گھوڑوں، شکاری کتوں اور فوجی سپاہیوں کا لاؤ لشکر تھا۔ جب یہ جلوس چمکور صاحب کی حدود میں داخل ہوا، چودھری صاحب کے 20 ملازم پھولوں کے ٹوکرے اٹھائے دو رویا کھڑے ہو گئے۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا تھا، یہ لوگ گلاب، چنبیلی اور گیندے کے پھول رتھ کے راستے میں بچھاتے جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتے تھے اور گلی گلی میں باوردی بینڈ سکھوں کے مشہور ترانے بجا بجا کر سلامی دیتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ نے پہلے سارے گرودواروں کی زیارت کی، پھر وہ بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے چوبارہ مٹکا صاحب جا کر اس طلسماتی مٹکے کو تعظیم دی جس کے بطن میں سونا چاندی بڑی افراد سے پیدا ہوتا تھا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے نیلے زربفت کا سرپوش اٹھا کر مٹکے کے اندر للچائی ہوئی نظروں سے جھانکا، جو آج خاص طور پر سونے چاندی کے سکوں اور زیورات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ چودھری ماہتاب دین نے لپک کر مٹکا انڈیل دیا اور راجہ بھوپ سنگھ کے قدموں میں یہ زرعی انبار لگا کر بڑی لجاجت سے عرض کیا، حضور، فقیر کا یہ حقیر نذرانہ قبول ہو۔ راجہ بھوپ سنگھ کے خاص مصاحبوں نے یہ سارا انبار سمیٹ کر بڑے بڑے رومالوں میں باندھ لیا۔ راجہ صاحب نے اظہار خوشنودی کے لیے مٹکا صاحب کو دوبارہ تعظیم دی۔ انگریزی شراب کی بوتلیں راجہ صاحب کو خاص طور پر پسند آئیں۔ سر شام پانڈوانا کے میدان میں بڑے بڑے سوروں کی کھالیں اترنے لگیں، اور رات گئے جب جھمکا جان اور ترنجن بائی کے طائفے اپنا اپنا ساز و سامان سجا کر محفل میں جم گئے، تو یکا یک چمکور کے ہندو، مسلمان اور سکھ بڑے بوڑھے اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر اندر دبک کر بیٹھ گئے۔ پچھلے 150 سال میں آج پہلی مرتبہ چمکور میں برسر عام سور کا گوشت کاٹا گیا تھا۔ آج تک اس قصبے کی فضا جھمکا جان کے طبلے کی تھاپ اور ترنجن بائی کے گھنگروؤں کی جھنکار سے ناآشنا تھی۔ رات کے بڑھتے ہوئے سناٹے میں جب ان سازوں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے لگے تھے۔ خوش عقیدہ عورتیں جو ہر جمعرات کو بابا صاحبہ کے مزار پر دیا جلانے جاتی تھیں، سہم سہم کر کوٹھوں کی منڈیر سے لگی بیٹھی تھیں۔ طوفان زدہ اندھیری راتوں میں وہ انہی کوٹھوں پر چڑھ چڑھ کے ان مقدس چراغوں سے اپنی مرادیں مانگا کرتی تھیں جو بابا صاحب کے فیض سے پانڈوانا کے میدان میں روشن ہوا کرتے تھے۔ آج اسی میدان میں رنگ و بو کا ایک سیلاب سا آیا ہوا تھا۔ قندیلوں اور شمعوں کی ضیاء تا حد نظر جگمگا رہی تھی، لیکن شراب میں بدمست فوجیوں کی ہر بنکار کے ساتھ گاؤں والیوں کے دل لرزنے لگے تھے، جیسے کوئی زبردستی ان کی باہیں پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ بے زبان کنواریاں جو سپنوں کی بارات لے کر بابا صاحبہ کے مزار پر کچے چاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نچھاور کیا کرتی تھیں، یوں حیران پریشان تھیں جیسے بھرے ہوئے چوراہے پر برسر عام ان کا سہاگ لٹ رہا ہو۔ سارا گاؤں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح انجانی فضاؤں میں ڈگمگا رہا تھا۔ روایات کی ڈور ٹوٹ گئی تھی، ثبات کا پیچ کٹ گیا تھا، سکون کی دولت لٹ گئی تھی، تاریخ کے سانچے بے نور ہو گئے تھے، وقت کا پاسبان سو گیا تھا، صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے شور نے نگل لیا تھا۔ دوسری صبح نور کے تڑکے جب راجہ بھوپ سنگھ اور اس کا لاؤ لشکر رخصت ہو کر چلا گیا تو چمکور صاحب کی صورت یوں نکل آئی جیسے ہزاروں گھوڑوں نے کسی خوبصورت قبرستان کو پاؤں تلے روند ڈالا ہو۔ تھکے ہارے کارندے اور خادم جہاں جگہ ملی پڑ کر سو گئے۔ اندر حویلی میں چودھری ماہتاب دین بھی ایک تخت پوش پر لیٹے کروٹیں بدل رہے تھے۔ ایک دو خاص مصاحب ان کا سر اور پاؤں دبا رہے تھے۔ کئی روز کے پے در پے رت جگے نے انہیں چور کر دیا تھا، یوں بھی کل رات سے وہ کچھ زیادہ ہی کسل مند تھے۔ رقص و نغمے کی محفل میں راجہ بھوپ سنگھ نے انہیں کئی بار شراب پینے کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری صاحب ہر بار خوش سلیقہ ہیلوں بہانوں سے ٹالتے گئے۔ انجام کار جب راجہ صاحب خود لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور شراب کا جام بنفس نفیس ان کے ہونٹوں سے لگا کر کھڑے ہو گئے تو چودھری ماہتاب دین کی مروت انکار کی تاب نہ لا سکی۔ دوسرا جام انہوں نے جھمکا جان کے ہاتھ سے پیا، تیسرا ترنجن بائی سے۔ اولین بادہ گساری کے اس دور نے چودھری ماہتاب دین کے دل و دماغ میں ایسے ایسے رنگین کمکمے روشن کر دیے
جن کی تجلیوں سے وہ آج تک روشناس نہ ہوئے تھے۔ حویلی کے در و دیوار ایک خوبصورت غبار میں ڈوب گئے۔ جھمکا جان کے گلے سے آواز کی جگہ مہتابیاں سی چھوٹنے لگیں۔ ترنجن بائی کے تھرکتے ہوئے تن بدن میں سونے اور چاندی کے تار لہرانے لگے۔ رنگ و نور کے اس سیلاب میں چودھری مہتاب دین غبارے کی طرح اڑ رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو ٹوٹتا ہوا خمار چودھری صاحب کے رگو پے میں ٹیسے مارنے لگا۔ وہ اپنے تخت پوش پر اوندھے پڑے ہوئے کراہ رہے تھے۔ اس عالم میں سردار نونہال سنگھ نے انہیں ایک مژدہ جاں فضا سنایا۔ سردار نونہال سنگھ چوبارہ مٹکا صاحب کی سیوا پر مامور تھے اور اس روحانی کاروبار میں چودھری مہتاب دین کے دستے راست تھے۔ سردار نونہال سنگھ نے چودھری صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چودھری اٹھو، اس طرح حاملہ عورت کی طرح پڑے پڑے کب تک کراہتے رہو گے؟ چودھری صاحب اپنا دکھتا ہوا بدن سنبھال کر تخت پوش پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ چودھری، ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، سردار نونہال سنگھ نے کہا، شراب کا کسل بھی شراب ہی سے جائے گا۔ سردار نونہال سنگھ کے اصرار پر چودھری مہتاب دین نے شراب کے ایک دو گھونٹ پیے تو ان کے کسیلے منہ کا ذائقہ بدل گیا، زبان پر طراوت آ گئی، گلا کھل گیا اور جسم کے دکھتے ہوئے جوڑوں میں از سر نو نشاط اود کر آیا۔ زندگی کے کیف کا یہ تیر بہدف نسخہ چودھری صاحب کو بہت پسند آیا۔ انگریزی شراب کی بچی کھچی بوتلیں جو ٹوکرا بھر کر باہر بھجوائی جا رہی تھیں انہوں نے واپس منگوا لیں اور اپنے دیوان خانے کی الماری میں احتیاط سے رکھ کر تالا لگا دیا۔ شام کے وقت جب چودھری مہتاب دین ہاتھی پر بیٹھ کر حسب معمول ہوا خوری کے لیے نکلے تو انہیں اپنے گاؤں کا ماحول کچھ پرایا پرایا سا لگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کلکاریاں مار کر ہاتھی کے سونڈ سے لٹک جاتے تھے اور ہاتھی انہیں اٹھا اٹھا کر چودھری مہتاب دین کی گود میں ڈال دیتا تھا، آج کہیں نظر نہ آئے۔ وہ نوخیز اور شریر لڑکیاں بھی غائب تھیں جو چودھری کا راستہ روک کر چاندی کے کنگنوں اور سونے کی بالیوں کی فرمائشیں کیا کرتی تھیں۔ آج کسی نے سرے راہ اس کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق نہ کیا۔ وہ سارا گاؤں گھوم آیا لیکن کسی کوٹھے کی چھت سے دعاؤں کی آواز نہ آئی کہ او بابا صاحبہ کے خوش بخت وارث، اللہ تجھے سدا ہی سکھی رکھے۔ اس بے کیف سیر کے بعد جب چودھری صاحب گھر آئے محجوب اور شرمندہ سے تھے، لیکن سردار نونہال سنگھ نے شراب کی بوتل کھول کر سامنے رکھ دی۔ دو تین پیگ پی کر چودھری صاحب پھر چہک اٹھے۔ چمکور کی سنسان گلیاں جادو کے زور سے پھر آباد ہو گئیں۔ خاموش کوٹھوں پر خوبصورت پریوں کے جھرمٹ ناچنے لگے۔ آسمان پر کوسے قزح چھا گئی۔ راجہ بھوپ سنگھ نے خوش ہو کر چودھری مہتاب دین کو اپنے ہاتھ سے کئی خط لکھ کر دیے تھے۔ کچھ پروانے کلکتہ میں بڑے بڑے انگریزوں کے نام تھے جن میں چودھری صاحب کو وفا شعار حکومت انگلیشیہ اور معاون دولت برطانیہ کے خطابات سے نوازا گیا تھا، اور بڑے وثوق سے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ راجہ بھوپ سنگھ کے بعد ستلج کے اس پار انگریزوں کا سب سے بڑا بہی خواہ چودھری مہتاب دین ہی ہے۔ راجہ بھوپ سنگھ کی دوسری سند مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار کے نام تھی۔ اس میں چودھری مہتاب دین کو سکھ پنتھ کی آنکھ کا تارا اور خالصہ حکومت کا راج دلارا ثابت کر کے یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ ستلج کے اس پار راجہ بھوپ سنگھ لاہور دربار کی تلوار اور چودھری مہتاب دین مہاراجہ ادھیر راج کی ڈھال ہے۔ سری اکال پورکھ نے ان دو وفادار سپوتوں کو پیدا کر کے خالصہ دربار کو ستلج پار کی سرحد سے بالکل بے فکر کر دیا ہے۔ راجہ بھوپ سنگھ واحد گرو جی کا خالصہ اور چودھری مہتاب دین واحد گرو جی کی فتح ہے۔ چودھری مہتاب دین نے ان نایاب پروانوں کے لیے ریشم کی تہ در تہ تھیلیاں سلوائیں۔ دن میں کئی بار وہ ان تھیلیوں کو نسلی بٹیروں کی طرح ہاتھ میں لے کر کبھی سہلاتے تھے کبھی مٹھیاتے تھے۔ رات کے وقت چسکی لگا کر وہ تھیلیوں کو بڑے اہتمام سے کھولتے اور خطوں کو ادب و احترام کے ساتھ سر آنکھوں سے لگاتے اور جھوم جھوم کر بار بار پڑھتے۔ بادامی کاغذ کے یہ پرزے چودھری صاحب کے ذہن میں جل پریوں کی طرح ناچتے اور ان کا ایک ایک حرف الہامی پھوہار کی طرح ان کی روح کے ریگزاروں پر رنگ برنگ ترشح کرتا۔ لاہور اور کلکتہ کے شاہی درباروں کا تصور ان کے دل و دماغ میں پھلجھڑیاں سی چھوڑتا اور خیالوں کے اس گل و گلزار میں چمکور کی بستی بڑی ذلیل اور بے معنی نظر آتی۔ یہاں کے لوگ طوطا چشم تھے جو چودھری مہتاب دین سے کنی کترا کر گزر جاتے تھے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہ کیا تھا، کسی کے ہاں ڈاکہ نہ ڈالا تھا، کسی عورت کی آبرو نہ لوٹی تھی۔
اس کے برعکس وہ تو لوگوں کی مدد ہی کیا کرتے تھے، انہوں نے تو اس گاؤں کا سر بلند کر دیا تھا۔ چودھری مہتاب دین کے طفیل آج دور دور تک چمکور کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن یہاں کے کمینے لوگ اپنی عظمت کے اس احساس سے بے بہرا تھے۔ دن بدن مغایرت کی ایک ٹھوس دیوار چودھری صاحب کے گردا گرد اٹھتی چلی گئی اور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑھی کی طرح سب سے کٹ کر الگ تھلگ پڑے رہ گئے۔ صبح کی سیر بند ہو گئی، شام کو ہاتھی کی سواری بھی موقوف ہو گئی۔ دن بھر وہ اپنی حویلی میں بند رہتے تھے تاکہ گاؤں والوں سے مٹ بھیڑ نہ ہو، جو آنکھیں چار ہوتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے۔ ماحول کی اس پاگل کر دینے والی بیگانگی سے گھبرا کر چودھری مہتاب دین نے رخت سفر باندھا اور ایک ہاتھی، 3 رتھ، 50 سوار اور بہت سے پیادوں کی جمعیت لے کر انہوں نے کلکتہ کا رخ کیا۔ جب چودھری مہتاب دین کی سواری روانہ ہوئی تو گویا طاعون کا چوہا گاؤں سے نکل گیا۔ لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ بچوں نے اثر نو حویلی کے میدان میں گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیا اور جوان لڑکیوں نے حسب معمول کوٹھوں پر بیٹھ کر بابا صاحبہ کے دوہے گانا شروع کر دیے، جن میں آئینہ تو عشق الہی کا ہوتا تھا، لیکن عکس نوخیز مٹیاروں کے آرزو انگیز سپنوں، نئی دلہنوں کے متلاطم ولولوں اور منتظر سہاگنوں کی آس کا پڑتا تھا۔ یہاں تک آ کر دادی اماں کی سینہ بسینہ روایات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ چودھری مہتاب دین کہاں گئے، ان کا انجام کیا ہوا، دادی اماں کوئی بات وثوق سے نہ بتا سکتی تھی۔ ایک افواہ یہ تھی کہ کلکتہ کی راہ میں کوسی ندی کے کنارے ان کی ملاقات ایک مجذوب سائیں ریتا شاہ سے ہو گئی، جو ریت کی مٹھیاں بھر بھر کر منہ میں ڈالتے تھے اور اسے باداموں کی طرح چباتے رہتے تھے۔ چودھری مہتاب دین نے اپنے لاؤ لشکر کو خیر باد کہا اور کلندرانہ وضع اختیار کر کے ریتا شاہ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ بنارس کے شہر میں صبح بنارس کی سیر دیکھتے دیکھتے وہ ایک برہمنی پر 1000 جان سے عاشق ہو گئے، جو گنگا میں اشنان کرنے کے بعد سورج دیوتا کو جل چڑھا رہی تھی۔ اس عاشقی میں انہوں نے 4 ابرو کا صفایا کروا دیا اور ایک ہندو سوامی کا چیلا بن کر جوگ لے لیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن ہمارے بڑے بوڑھوں نے اپنی انا کی حفاظت کے لیے یہ مفروضہ پال رکھا تھا کہ یہ سب پاپڑ بیلنے کے بعد چودھری صاحب لاہور داتا کے دربار میں گوشہ نشین ہو گئے اور چند سال بعد سکھوں کے خلاف کسی مارکے میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ چنانچہ دادی اماں اپنی چادر کا پلو پھیلا کر بڑی عقیدت سے دعا مانگا کرتی تھیں، اللہ چودھری مہتاب دین کو قدم قدم پر جنت نصیب کرے، وہ دین اور دنیا دونوں سے سرخرو ہو کر اگلے جہان سے دھارا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ چودھری مہتاب دین میدان جہاد میں شہید ہوئے تھے یا سائیں ریتا شاہ کے قدموں میں فوت ہوئے تھے یا بنارس کی ہندو برہمنی کے جوگ میں سورگ باش ہو گئے تھے۔ میرے دل و دماغ پر تو ان کی سیماب کی طرح مضطرب کردار کی بوکلمونی نے ایسی گرفت جما لی تھی جیسے بڑے سائز کا مقناطیس چٹکی بھر لوچون کو اپنی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ میرے ذہن سے ہری ٹاکیز، جموں کی گیٹ کیپری اور ریلوے ٹرین کا گارڈ بننے کے خیالات کافور کی طرح اڑ گئے اور چودھری مہتاب دین کے نقش قدم پر چلنے کی آرزو نے مجھے مگر مچھ کی طرح غڑاپ سے نگل لیا۔ عجیب و غریب خواہشات کی اس دلدل سے مجھے کرم بخش نے نکالا۔ کرم بخش بچپن ہی سے دادی اماں کا ملازم تھا، اب اس کی عمر 70 برس سے اوپر تھی، لیکن وہ دن رات تن و من بیل کی طرح بے تکان کام کرتا تھا۔ اس کا تن بدن خاردار کیکر کی طرح سخت اور کرخت تھا، لیکن دل بڑا گداز تھا۔ کہنے کو تو وہ بالکل ان پڑھ اور جاہل تھا، لیکن یوسف زلیخا کے قصے کی کتاب ہاتھ میں الٹی پکڑ کر وہ صحیح ترتیب سے ساری نظم کے اشعار فر فر سنا دیتا تھا۔ اگر کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی جائے تو اس کی زبان پر نظم کی روانی بھی وہیں رک جاتی تھی۔ وہ خود بھی پنجابی میں بیت کہتا تھا۔ کبھی کبھی چودھری مہتاب دین کے قصے سنا کر جب دادی اماں عجیب سی لے میں بابا شہاب الدین کی گرمکھی دوہے الاپنے لگتی تھیں تو کرم بخش بھی پاس بیٹھ کر ہمیں ان کا مطلب سمجھایا کرتا تھا اور کہیں کہیں بابا صاحب کے کلام اور بیان میں حسب ضرورت اصلاح بھی دیتا رہتا تھا۔ بابا شہاب الدین صاحب کے دوہوں کا رنگ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا: او میرے یار،
میں نے آج تک تیرے باغ میں قدم نہیں رکھا، میں کیا جانوں تیرے پھول پیلے ہیں یا سرخ ہیں یا سفید ہیں۔ جو تیرا رنگ ہو وہی میرا رنگ ہے، میں تو تیرے باغ میں آنکھوں کے بل جاؤں گی۔ او میرے یار، تیرے دامن کو میں نے کبھی نہیں چھوا، تیرا دامن بادلوں سے پرے ستاروں سے اونچا ہے، میں بیچاری تو کبھی تیرے خیال کے دامن کو بھی نہ چھو سکی۔ تیرا خیال تجھ سے بھی زیادہ تابناک ہے، کیونکہ اس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہوں۔ او میرے یار، رات کی خلوت میں نے تجھ کو لمحہ بھر کے لیے آخر پا ہی لیا۔ اب میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ یہ محض خواب تھا، ایسے خواب پر ہزاروں بیداریاں قربان، میں تو اسی کے انتظار میں پڑی سوتی ہوں۔ او میرے یار، میں بھی تو تیرے بہت کام آتی ہوں، دیکھ میں نے تیرے رخ پر اپنے تصور کا حجاب ڈال رکھا ہے، اگر میں اپنے تصور کی آنکھ ذرا سی بند کر لوں تو ساری دنیا تجھے بے نقاب دیکھ لے گی۔ او میرے یار، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو ابد ہے، تو ازل ہے، شکر کر تو میری گلی کا البیلا جوان نہیں، ورنہ میں تجھے خوب ستاتی، خوب ترساتی، خوب تڑپاتی، تجھے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتی اور سارا سارا دن اپنے دروازے کی اوٹ سے جھانک جھانک کر تیرا تماشا دیکھا کرتی۔ او میرے یار، تو عزیز ہے، تو حفیظ ہے، تو کریم ہے، تو حلیم ہے، شکر کر تو میرے سینے کا ارمان نہیں، ورنہ اگر میرا سینہ پھٹ جاتا پھر بھی تو نکل نہ سکتا۔ او میرے یار، تو وہاب ہے، تو ستار ہے، تو تواب ہے، تو غفار ہے، شکر کر تو ہمارے کھیت کا راکھا نہیں، ورنہ میں ہر روز تجھے چوری چوری ملنے آیا کرتی، تو رکھوالی کر ہی نہ سکتا، سارے کھیت کو چڑیاں چگ جاتی۔ او میرے یار، تو معبود ہے، تو مسجود ہے، تو مقصود ہے، تو موجود ہے، شکر کر تو میں نہیں، ورنہ نہ جانے تیرا کیا حال ہوتا۔